बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुल्क दो हैं मगर कहानी एक है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाई जाने वाली मुश्तरकात के बारे में। दोनों मुल्कों में ऑपोजिशन को जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है। मुल्क कोई भी हो, गद्दारी, फॉरेन फंडिंग और ISI और रॉ के एजेंट्स के इल्जामात दोनों सोसाइटीज में हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। आज के इस व्लॉग में हम भारतीय जमहूरियत का पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम कॉमनैलिटीज को एक्सपोज करेंगे जो दोनों मुल्कों में एक ही तरह से पाई जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारत में नौजवान जंतर मंतर पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में एक एक्शन कमेटी भी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रही है। भारत में इन नौजवानों को जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो एहतजाज आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है उसको भी जमहूरियत की नफी तस्वुर किया जाता है। जो एहतजाज भारत के अंदर हो रहा है उस एहतजाज में शिरकत करने वाले लोगों को ISI का एजेंट बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस एहतजाज के पीछे दर हकीकत ISI का हाथ है। ये सब के सब नौजवान जो बज़ाहिर हिंदू नाम रखते हैं, भारतीय शहरी हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक, बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर सरहद पार से एजेंट हैं, उनके भेजे हुए लोग हैं। यानी उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया जा रहा है और उनको भारतीय तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज हो रहा है इस वक्त उनको भी भारतीय एजेंट तस्वुर किया जा रहा है। ये तस्वुर किया जा रहा है कि ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ये भारत की ईमा पर हो रहा है। भारत इसको मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इंडियन एजेंट हैं। यानी भारत में एहतजाज करने वाले ISI के एजेंट हैं और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने वाले लोग ये रॉ के एजेंट हैं। और ये इनका एजेंडा क्या है, ये वहां पर भारत में ये तस्वुर है कि ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं नौजवान भारत के, जबकि पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन ये है कि जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं ये बुनियादी तौर पर भारत का एजेंडा है। तो अब ये दोनों एजेंडों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए कि भारत के अंदर नौजवान क्या कह रहे हैं। भारत के अंदर नौजवान एंट्री टेस्ट के सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मेडिकल के इम्तिहानात में जो एंट्री टेस्ट है उसका पेपर कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, और इसलिए एक एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सका। वो एंट्री टेस्ट जिसके पेपर लीक होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भारत में खुदकुशी कर ली। तो ये एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर अगर आप जो चीटिंग माफिया है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप ISI के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी एजेंट हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है जो आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही है वो भी 38 नुकाती एक मुतालबाती चार्टर है जो उनकी जानिब से पेश किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर से असम्बली से मुतालिक जो सीटें मुख्तस की गई हैं
ان سیٹوں کو ختم کیا جائے. یہ سیٹیں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ سیٹیں میرٹ کی وائلیشن ہے. وہ وزراء کی تعداد کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ جو بیوروکریسی کی عیاشی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. وہ تعلیم، صحت، ڈیولپمنٹ، ریفارمز کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایجنڈا بھی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، حکمرانوں کو بھارتی ایجنڈا لگتا ہے، بھارت کی سازش دکھائی دیتی ہے. اب جو بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جنتر منتر پر، وہاں پر لوگ رضاکارانہ طور پر فوڈ لے کر آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں، ناشتے لے کر آ رہے ہیں، اور رینڈم لوگ بھارت کے مختلف کونوں سے اور دنیا بھر سے بیٹھ کر رائڈز کو بک کرتے ہیں، آن لائن پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور فوڈ چینز کے ذریعے، فوڈ کو ڈیلیوری بوائز کے ذریعے اس پروٹیسٹ کے مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں پر بھارتی نوجوان حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے تھے. جہاں پر پارلیمنٹ کی طرف اگر انہوں نے جانے کی کوشش کی تو ان پر تشدد کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا. تو لوگ والنٹیرلی سپانسر کر رہے ہیں. کوئی ادویات سپانسر کر رہا ہے، کوئی رات کا کھانا، کوئی شام کا کھانا، کوئی بسکٹ، کوئی نمکو، کوئی سینڈوچ، کوئی پیزا، کوئی برگر، کوئی شوارما. اس قسم کے آئٹمز کو لوگ، اور کوئی ایک پارٹی نہیں، کوئی ایک فرد نہیں، کوئی 10 برگر دے رہا ہے، کوئی 20 شوارمے دے رہا ہے، کوئی 4 پیزے لے کر آ رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور لوگ آن کر رہے ہیں اس پروٹیسٹ کو جو جنتر منتر پر بھارت کے اندر ہو رہا ہے. مگر بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی سپانسرڈ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ جو خوراک آ رہی ہے اس کے پیسے آئی ایس آئی دے رہی ہے. وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اتنا اخلاقی طور پر مضبوط نہیں سمجھتے بھارت کے اندر، کہ بھارتی عوام کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ جس کاز کے لیے بچے نکلے ہیں اس کاز میں اگر پیسے کے ذریعے کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تو وہ ہونی چاہیے. وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو اسپانسرشپ ہو رہی ہے یہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے. اب آئیے آزاد کشمیر کی طرف. آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک دھرنا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں بھی ایک لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے. اس کال کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے، ان کی رہائش کا بندوبست، ان کے سفر کرنے کا بندوبست، اس کے پیچھے بھی را کی فنڈنگ موجود ہے. تو پاکستانی حکومت بھی وہی فارمولا اپلائی کر رہی ہے آزاد کشمیر پر جو فارمولا بھارتی حکومت نئی دلی میں جنتر منتر کے مقام پر پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اب آئی ایس آئی سپانسر کرے یا را سپانسر کرے، ایجنڈا آئی ایس آئی کا ہو یا را کا ایجنڈا ہو، اور لیکن جو حکومتوں کا بیہیویئر ہے، جو حکومتوں کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ سیم ہے. حکومت بھارت کی ہو تو وہ طاقت کی زبان میں بات کرتی ہے، حکومت پاکستان کی ہو تو وہ بھی بندوق کے ذریعے بات کرتی ہے. دونوں ملکوں کی ڈیموکریسیز کے اندر جو سب سے بڑا فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا نظر آ رہا ہے. ہمیں ایک فیئر نظر آتا ہے کہ جو لوگ بھی اس سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، جو پارٹیاں، جو افراد اس سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، ان کو کچلا جاتا ہے، ان کو ایک تھریٹ کے طور پر، ایک فیئر کے طور پر دونوں ملکوں کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے میڈیا کا. دنیا بھر کے اندر میڈیا کو واچ ڈاگ آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے. میڈیا کو فریڈم آف سپیچ کا، فریڈم آف پروٹیسٹ کا سب سے بڑا سمبل کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی کہانی بھارت کی ہو یا پاکستان کی، دونوں ملکوں کا میڈیا اب معذرت کے ساتھ ایک گودی میڈیا ہے. دونوں ملکوں کا میڈیا وہی لائن ٹو کرتا ہے جو دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. انڈین میڈیا کی بات کر لیجئے تو یہ جتنے الزامات ہیں ان اسٹوڈنٹس کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر جو ایجوکیشن کے مدے پر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، انہیں غدار ثابت کرنا، انہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ثابت کرنا، انہیں آئی ایس آئی سپانسرڈ پروٹیسٹ قرار دینا، جتنی منفی رپورٹنگ آپ کو انڈین مین سٹریم میڈیا پر اس پروٹیسٹ کو دیکھ کر سننے کو ملے گی،
یہ ایک حیران کن فینومنا ہے. مگر دوسری طرف آپ پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کے اندر پروٹیسٹ بلوچستان کے اندر کریں تب بھی وہ غدار دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کا طریقہ کار دونوں، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر بہت ساری گرے ایریا موجود ہے، میں صرف کامنالٹیز کی حد تک بات کروں گا. اگر بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں جائیں گے تو کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. مگر یہاں پر پاکستانی میڈیا جو کوریج کر رہا ہے وہ ایک سائیڈ کی کوریج کر رہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم ڈکلیئر کرتے ہی اس کے مطالبات بھی ملک دشمن ہے، اس کی سرگرمیاں بھی ملک دشمن ہے، وہ خود بھی ملک دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک سائیڈ کا نقطہ نظر ہے. بھارتی میڈیا بھی اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ کوریج کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اگینسٹ رپورٹنگ کر رہا ہے. اب جب یہ اگینسٹ رپورٹنگ کر رہا ہے تو پھر ایک اور کامنالٹی دونوں ملکوں میں ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. آپ جن کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، قوم ان کو سوشل میڈیا پہ ہیرو تسلیم کرتی ہے. وہ ایک کال دیتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں لوگ جنتر منتر کی طرف نکل کر آتے ہیں. وہ والنٹیرزم ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ریسورسز ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو انڈین سوسائٹی، سول سوسائٹی ان کی سپورٹ پر ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور انہیں اسپانسر کرتی ہے اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق. اور یہی کچھ ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آپ مین اسٹریم میڈیا کو جتنا مرضی بلیک آؤٹ کر دیں، انٹرنیٹ بند کر دیں، انفارمیشن کے ذرائع آپ ختم کر دیں، لیکن آپ کو وہاں پر بھی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کے نیریٹو کو کوئی بائی نہیں کر رہا، ریاست کے ساتھ کوئی اپنی ہمدردی شو نہیں کر رہا. جتنے لوگ ہمدردی شو کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے وہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں دکھائی دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بھارت بھی ایک بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے. پاکستان میں تو خیر جو نقلی جمہوریت 1947 سے جو بھی سسٹم یہاں رائج ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان احتجاج کرنے والے ہمیشہ ملک دشمن ہوتے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کی ایما پر کام کر رہے ہوتے ہیں، فورن فنڈڈ ہوتے ہیں، فورن ایکسپورٹڈ ٹیررزم دونوں ملکوں کی طرف سے ایلیگیشن لگتے ہیں. لیکن سمجھ نہیں آ رہی یہاں سارے پاکستانی یا آدھے پاکستانی را کے ایجنٹ ہیں اور بھارت کے اندر آدھے نوجوان یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں. تو کون کس کا ایجنٹ ہے؟ بہرحال ایک چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ایجنسیاں اپنے ملک میں تو ناکام ہیں، یعنی را اپنے ملک میں تو آئی ایس آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر ان کے ان الزامات کو صحیح مان لیں، یہ صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کروایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے بھارت کے اندر، یہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے، تو یہ را کی بہت بڑی ناکامی ہے اور آئی ایس آئی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے بھارتی فنڈنگ ہے، فورن سپانسرڈ ہے، تو یہاں میں لگتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. یہاں آئی ایس آئی فیل ہے، فلاپ ہے. وہ آئی ایس آئی جو بھارت کی تمغے سمیٹ رہی ہے وہ اپنے ملک میں ناکام ہے، اور وہ را جو اپنے ملک میں کچھ نہیں کر پا رہی وہ پاکستان کے اندر اتنی سکسیسفل ہے کہ وہ پاکستان میں آگ بھی لگا سکتے ہیں، اس آگ کو پھیلا بھی سکتے ہیں اور اس آگ سے بہت کچھ جلا بھی سکتے ہیں. تو ہیڈز آف ٹو یہ آئی ایس آئی اور را کا جو نورا کشتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، پتہ نہیں کون کتنا کامیاب ہے اور کون کتنا قابل ہے. بہرحال اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.